حضرات آپ سے گزارش ہے کہ ان مرحومین کے لیے مرحومہ حبیبہ خاتون بنت سراج الحسن صاحب، عبد الحسن جعفری صاحب، فضل عباس جعفری صاحب، سید طاہر علی صاحب، زہرا خاتون صاحبہ، مولانا لقاء علی صاحب، سید ذاکر رضا زیدی صاحب اور جناب سید فضل ابرار ابن سید محمد حمید صاحب، سیدہ آمنہ خاتون بنت سید ہادی حسن صاحب اور تمام مرحومین و مرحومات اور آپ کے جملہ مرحومین ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر اور آپ سے گزارش ہے کہ تمام مومنین کے لیے جو بیمار ہیں اور جناب علی مظفر جعفری صاحب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان کو صحت و شفاء کامل عاجل فرمائے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ صلوات۔ So the topic we started, we are going to conclude it today. Supplications of Ibrahim alayhi salam in Quran. What we learn from these supplications. Of course, the topic, though, is specific and apparently is a very short. It should be short because it is about Ibrahim alayhi salam only, not about other anbiya who also have so many du'as in Quran. But still, we could not discuss all the aspects of the supplications of Ibrahim alayhi salam. Today I try, inshallah, to put it in such a way so we can have a good conclusion from these du'as and from the discussion that we had for 3 days, and this is the last our speech. So now let's see about du'a. Ibrahim alayhi salam has so many du'as in Quran, and Quran has mentioned his du'as. When we reflect on the way how he is asking Allah subhanahu wa ta'ala, we also ask, right? Dua means asking. Oh, Allah give me this and that and that and that. So we have list of wishes, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to fulfill those wishes. This what we call it dua. I have a wish, I'm asking Allah. I have a desire, I'm asking Allah to fulfill that desire. But look how Ibrahim alayhi salam is asking Allah. He also asking desires. He also has some wishes, and those wishes also belong to this dunya and the akhirah both. But look the manners of dua.
because dua is not just asking, no. Even when you go and read the du'as of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam, for example, Dua Kumail, all those du'as in Sahifa Sajjadiyah, other du'as taught by other imams, every dua is amazing. When you read the dua, it is not just about desires, to want something, no, but to learn something from the dua and to strengthen your faith through asking Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because how you strengthen your faith? Either you listen to Allah through Quran, or listen to His representatives directly through His sermons, or His sayings, hadith and khutbah, for example, or you talk to Allah. You talk to Allah. Allah is talking to you through Quran. You're listening to the Ma'sumin through hadith and khutbah, or you talking to Allah through your dua. So all these three are means of strengthening your faith. Okay. Now there are some questions. So I put them in 3 words: how, what, and why. How, what, and why about dua. How to ask, what to ask, why to ask. And this should be the conclusion of everything. How to ask is important. Because anything you need to do, you first learn how to do it. Anything in this world. How to do it. Even in your Islamic practice, you first, before you do something, you need to learn how to do that particular thing. Salat. You need to offer salat, but how to offer salat? Hajj, but how to offer hajj? Fasting, but how to do it? Same thing about dua. You come and say, Ya Allah, give me this one. No, how to ask Him? There are some manners for asking. What are the manners? We cannot go into details of that, just giving you some examples from the du'as of Ibrahim alayhi salam. We'll inshallah go forward. Why? Because our topic is dua of Ibrahim. So we'll stay on our topic. Now see how to ask Allah, how to do the dua. What are the manners of dua? So first of all, what you should do when you address Allah subhanahu wa ta'ala, address Him by praising His attributes. His attributes. Praise Him. Why? Because you should know who you are talking to. He's Allah. You're not talking to a regular person. You're asking Allah. When you're asking Allah, who is He? You know Him. So this is first. As in Surah Ibrahim, we recited those ayat from Surah Ibrahim from ayat number 35 to ayat number 41. We discussed almost all those ayat. One of the ayat in which Ibrahim alayhi salam says, رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلُمُ مَا نُخْفِي رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلُمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Oh Allah, you know what we hide, and you know what we do, and you know apparently. So you know our hidden intentions also. So when you talk to Allah subhanahu wa ta'ala, first remember that He is the one who already knows your wishes. But still, as a humble person, as a humble servant of Allah, you're coming to Him to mention what is in your mind. Mentioning it with your tongue. It doesn't mean Allah doesn't know. So here, before the dua, when you have the true recognition of the status of rububiyyah, of His maqam rububiyyah,
you know who is Allah, then it becomes easy for you to be attached to this concept of Tawheed and oneness of Allah, and ask Him. When you ask Him, even if you don't get your wishes, apparently, you will be satisfied. Why? Because you know that He knows everything. He knows my dua, and He knows what is good for me. He knows what is bad for me. So why should I worry about it? Let me just mention it to Allah. Oh Allah, just I want this. This is my desire, but you know what is good for me. Why? Because you know even the intentions. So first thing you should, when you start your dua, go and read Dua Kumail. Dua Kumail starts with praising Allah first in the beginning. Imam Ali alayhi salam is teaching this dua, but he is praising Allah in the beginning and speaking very high about His attributes. Right? After speaking His attributes, then the second thing is what? So He is the one who you are talking to. There are so many more examples from Ibrahim's du'as, but I'm leaving all those. Well, this is enough. The second thing, that you should know who you are. First, you should know who you are talking to. Second, you should know who is talking to Allah. You need to be really very humble when you ask Him. How humble you should be? How humble you should be? You should always think, never think. The problem with our dua, I'm talking about myself, I'm not talking about you. You are, mashallah, great moments. But me, for example, if I ask Allah for anything, when I'm asking Him, the biggest problem is that I think that I deserve what I'm asking. Are you with me? I think that I deserve this, what I'm asking. And that's why when I don't get it, I get disappointed. I didn't get some. Allah didn't give me this. Why should He give me? Why should He give you, first of all? Why should He give you? Oh, because I do this, I do this. You start mentioning all your good deeds as a favor to Allah. Ya Allah, I pray, I come to majlis, I'm a good person, I'm the, I help needy people, I do this, I give donations. You start giving Him the list of your favors to Him. Astaghfirullah. This is true. This is the nature. How we do it. Ibrahim alayhi salam, he says, no, you have to be very humble. Whatever you do, the biggest thing in your life, greatest thing if you do in your life, is still don't mention it in front of Allah. Be humble. You say you didn't do anything. And I have mentioned this earlier, in different, of course, topic, to refer this particular ayat that I recited today, in the beginning. Look, Ibrahim alayhi salam is doing something that nobody in the whole world will ever have the chance to do what he has done. Inshallah, someday you will be able to, inshallah, expand this Astana. We pray for that, inshallah. Very soon we'll see an expanded Astana Zahra, inshallah. And many of you, or maybe all of you, have participated, mashallah, in this great and noble project. But still, it will be very great project, and it has a lot of thawab to even spend $1 or 1 minute to complete this project. But is this project better, or if you get chance to build a Kaaba? Which one is greater? Of course, you say there is no comparison. Of course, Astana is Zara, but this is a house that we are building. And we are attributing this house to Allah. But there is a house which Allah called it, this is my house. Kaaba is Allah's house. Who is building Kaaba? Ibrahim and Ismail. Is there any project in the world, in the history, greater than this? As a building, I'm talking about the building.
there any building greater than this can somebody build? You will say, no, of course. They get the chance to build the house of Allah, Kaaba. When they are building this Kaaba, they should be proud. At least proud in good manners, in Islamic manner, by saying, Alhamdulillah, Ya Allah, thank you, gave me this chance that I do this great work for you. Thank you, Allah, you gave me this chance. At least this. No, not even this. Look what he's saying. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. When Ibrahim and Ismail were raising the walls of Kaaba, what they said? رَبَّنَا. Look the humbleness. تَقَبَّلْ مِنَّا. Oh Allah, accept this from us. Accept this from us. إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. You are all hearing and all knowing. Look. So you know everything and you hear everything. Please accept it. This is so humble work. We are doing nothing. Doing great, but doing nothing. You just accept it. We want you to accept it. So the second thing, very quick, in our dua, we should know that whatever we do, we should not think that we deserve any reward from Allah subhanahu wa ta'ala. We should be humble, so humble, that we think that if Allah accepts this, what we are doing, this is His favor on us. We do no favor to Allah subhanahu wa ta'ala, whatever we do. So why should we mention our good deeds to get our dua accepted from Allah subhanahu wa ta'ala? This is wrong thinking. The third step, that how should, means the manners of dua that Ibrahim alayhi salam has taught us is that when you start your dua, start with mentioning Allah and start with subhanallah. Look, this one is so great. He says when you ask any dua, and let us apply it on our life. Let's see ourselves how we ask Allah subhanahu wa ta'ala and see how He is asking. And almost the same thing we learn from du'as of A'imma alayhi salam. So what is it? Now, look, when you do dua, you ask something from Allah. I need this, whatever, right? When we are asking and complaining that our dua is not accepted, when we are asking and complaining, what we do? We forget those bounties that Allah has already given us without asking. Do you remember this? Subhanallah. Look in Dua Kumail Amir al-Mu'minin alayhi salatu wasalam, what he says. Many times we complain, oh, this happened to me. I'm so great mu'min, still this happened to me. Why this happened to me? Why this happened to me? How many times we say this? Or at least think about it. Yes, we do. But look, Amir al-Mu'minin alayhi salam says, وَكَمْ مِن مَكْرُوهٍ دَفَعْتَهُ. Allah, how many things that I don't like, you averted them. You kept them away from me. So I'm looking for my finger, which I got hurt, for example. Oh my God, my finger is, has a lot of pain. What happened to me, to my finger? But you forget your hand is working. If something happened to your hand, you forget that your body is working. If something happened to your body, you forget that your mind is working. So you forget the things that are safe and start just complaining about things that have, caused some pain for you.
كم من مكروه دفعت, you did not let many afflictions to come to me. They didn't come. They didn't come, so I don't know. Ibrahim alayhi salam, he says, so look the way how he is asking Allah. He says, Alhamdulillah alladhi. This is in Surah Ibrahim. So, same those ayat, 35 to 41. He says, Alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kibari Ismail wa Ishaq. Alhamdulillah, I praise Allah who gave me in this age, I am so old, He gave me 2 sons, Ismail and Ishaq. Inna Rabbi sami'u du'a. Inna Rabbi la sami'u du'a. My Rabb listens to dua. So first what he did shukr for what he already received. Then he asked for something that he doesn't have. So the manners of dua is, don't have a list of what you need. First think about a list that you have. You have already. List of what things you already have. So do shukr first, then do dua. Do shukr, then dua. Okay? When you do shukr, your dua will be accepted so easily. Why? Allah said, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. If you do shukr, I will increase in your bounties. So many things. Brothers, look, if you reflect on Quran, apparently when you read these ayat, on which we are, just, having a discussion, if you read them, apparently say, okay, these are, this is dua of Ibrahim alayhi salam. But if you reflect on how Quran presenting dua of Ibrahim alayhi salam, so we learn so many lessons from these dua. Quickly, one more thing. Then I will move to in Urdu. So the manners of dua is how. Still we're talking about how. One of the things that Ibrahim has taught us is that see the environment where you do the dua. Your intention and your focus should be so clean and clear and pure. Again, go back to the same ayah that I recited. Always in all his dua, he starts his duas either in an environment which is clean and pure environment, or in a place of clean and pure and tahir in place, either place, or I can put it this way, in a good time and place. So you should choose a good time and place for dua, and this is what we have been taught also from our Imam Salam. For example, you praying in a regular place anywhere. Of course, Allah is everywhere. But to give your dua a good environment and focus. If you do the same prayers in Kaaba, let's say, in Haram, are these two du'as are same? They are not. You do dua in regular days and you do dua in Laylatul Qadr. Are they both same? Not same. So this is what Ibrahim alayhi salam is teaching us, that for dua you have to select a good time and good place. When you do this, these are reasons for acceptance of your dua, inshallah. Salatu Muhammad. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. تو جب ہم نے یہ موضوع اختیار کیا جناب ابراہیم کی دعاؤں کا، تو ہم نے سوچا کہ یہ تو بڑا سخت موضوع ہے
واقعاً موضوع بڑا سخت ہے اور اپیرنٹلی بورنگ موضوع جس کو کہتے ہیں لوگ، لیکن آپ یقین جانیں جتنا اس میں غور کرتے گئے ہم خزانہ نکلتا گیا. اور ابھی کچھ بھی بیان نہیں ہوا ہے سمجھیں 4 مجالس میں، اتنا کچھ خزانہ صرف جناب ابراہیم کی دعاؤں میں. ہر لفظ پر غور کیجئے، ہر انداز پر غور کیجئے، طریقوں پر. پھر اس کے بعد پھر ہم اپنی دعاؤں کو کمپیئر کریں ان دعاؤں سے جناب ابراہیم، ہماری لائف چینج ہو جائے. آپ یقین جانیں زندگی چینج ہو جائے ہماری اگر ہم اس پر غور اور فکر کریں کہ کس انداز سے جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ وہ کیسے دعا کی جائے، اس پر گفتگو ہوگی. اور بھی بہت سے مینرز ہیں جو ہم کو انہی دعاؤں سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن ہم سب کچھ چھوڑ رہے ہیں. اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ کیا مانگا جائے. تو پہلی بات یہ ہے کہ کیسے مانگا جائے، دوسری بات یہ کہ کیا مانگا جائے. تو جیسے وہی کیا مانگا جائے آتا ہے، اس میں بھی ہمارے پاس تو ہے ایک لسٹ. مگر جناب ابراہیم جب مانگتے ہیں تو وہ مانگتے ہیں وہ چیز، توجہ کیجیے گا، وہ چیز مانگتے ہیں کہ جو اس دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے. کل کی مجلس آپ کے سامنے ہے، کل کی مجلس آپ کے نظروں میں ہے. یہ بیلنس ہم کو نظر آتا ہے جناب ابراہیم کی دعاؤں میں. حد یہ ہے کہ دیکھیں نا، انسان کا ایک فطرت ہے انسانی، جو اچھی فطرت ہے، بری چیز نہیں ہے، کہ وہ جو چیز اپنے لیے چاہتا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے بھی چاہتا ہے. اگر وہ کوئی کامیابی حاصل کر لے اور ایسی کامیابی پر پہنچ جائے کہ اب اس سے آگے اب کیا کامیابی ہوگی، تو وہاں اس کے ڈیزائرز ہیں اور مور کے ڈیزائرز جو ہیں نا وہ ختم نہیں ہوتے. اب وہاں سٹارٹ ہو جاتے کیا، اچھا تو جو مجھ کو ملا اب میرے بچے کو بھی مل جائے. تو یہ جناب ابراہیم کی دعاؤں میں ہم کو ملتا ہے، بہت اچھی بات ہے. مگر انہوں نے جو چیزیں اپنے بچوں کے لیے مانگی، پہلی چیز ہے کیا مانگا، رزق مانگا، مگر آخر میں مانگا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، یا اللہ مجھے اور میری ذریت کو نماز گزار بنا. ربنا وتقبل دعا، اور اے پروردگار تو میری دعا کو قبول کر لے. اس ایک آیت میں اتنا زبردست فارمولہ دعا کی قبولیت کا جناب ابراہیم نے ہم سب کو دے دیا کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. دیکھیں 2 جملے، یا اللہ مجھے اور میرے بچوں کو نمازی بنا اور ہماری دعا کو قبول کر. اب لوگ آتے ہیں تعویذ لکھ دیجئے اس کا. یہ تعویذ بری بات نہیں ہے، تعویذ اچھی چیز ہے. اگر تعویذ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو تو سبحان اللہ. مگر اصل تعویذ کیا ہے؟ پریکٹیکل تعویذ ہے. ابراہیم اس سے پہلے کہ یہ کہیں یا اللہ میری دعا قبول کر، کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ مجھے نمازی بنا، میرے بچوں کو نمازی بنا. پھر کہتے ہیں دعا قبول کر. یہاں نماز پڑھی نہیں، دعا قبول ہونی ہے. توجہ کیجیے گا، نماز نہیں پڑھتے، نہیں کبھی کبھی وقت ملتا ہے، مگر اتنی دعائیں ہم مانگ رہے ہیں قبول ہی نہیں ہوتی. ابراہیم بتائے رہے ہیں کہ کوئی تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی جب تک تم مستقل نماز نہیں پڑھو گے. یہ ہے بہترین تعویذ جو جناب ابراہیم دے رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی شخص تعویذ دے اور آپ اس کو بتا دیں میں نماز تو نہیں پڑھتا، تو وہ کہہ دے آپ سے کوئی بات نہیں، اس کی فکر مت کرو، میں تم کو ایک تعویذ دے رہا ہوں، سب ٹھیک کر دے گا تمہارا کام، تو سمجھے وہ اپنی جیب گرم کرنا چاہتا ہے. قطعاً نہیں. اس لیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، دیکھیں آپ الفاظ اور اس کا سیکوینس، ان سب میں خزانہ ہے، اسی سے علم حاصل ہوتا ہے. قرآن ایسے نہیں ہے کہ بس پڑھ کے نکل لیں، رٹ کے نکل لیں. قرآن سمجھنے کے لیے افلا یتدبرون القرآن علی قلوب اقفالها. تو جناب ابراہیم نے جو مانگا، کیا مانگے؟ تو سب سے پہلے یہ مانگے کہ یا اللہ، اس سے پہلے کہ ہمیں کہ یا اللہ میری جاب اچھی ہو جائے، یا اللہ میرا بزنس اچھا ہو جائے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے. بہت اچھی بات ہے، مانگو، کس نے منع کیا ہے؟ مگر اس سے پہلے کہ تم یہ سب چیزیں مانگو، یہ مانگو کہ یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، یا اللہ مجھے اپنا اطاعت گزار بنا دے، یا اللہ میرا ایمان مضبوط کر دے، یا اللہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے دے. یہ سب چیزیں پہلے ہی مانگو. جب یہ ہو جائے گا گھر میں ماحول،
تو اس کے بعد پھر جب تم دعا کرو گے تو وہ دعا قبول ہوگی. اور اس کے لیے میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ نہیں اللہ ہماری سن ہی نہیں رہا, اللہ سنتا ہی نہیں. اچھا تو اللہ تمہاری سنے, تم نے کتنا اللہ کی سنی ہے؟ توجہ کیجیے گا, تم سنتے ہو اللہ کی یا بس اللہ تمہاری سنے؟ اللہ ہماری سن ہی نہیں رہا ہے. 5 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, اللہ ہماری نہیں سنتا. آپ کتنے سال سے اللہ کی سن رہے ہیں؟ تو یہ میسج ہم کو ملا. اور بہت سی چیزیں جناب ابراہیم کی دعاؤں میں, جلدی میں گزر رہا ہوں. اب اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے تاکہ ہم جلدی سے آگے بڑھ جائیں. میں نے آپ کو اور یاد رکھیں, کبھی اس طرح کی مجالس میں یہ ہیڈ لائنز ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر موضوع کو کور کر لیں, ضروری نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا, لیکن جتنا بھی ہے اتنا کافی ہے. پھر جو حوالے ہیں نا ان کو جا کے دیکھیں, مطالعہ کریں, اور اس سے خود بخود آپ کو اللہ جو ہے نا وہ ایک نور علم کا کرامت فرماتا ہے. جب آپ چاہتے ہیں اللہ سے, یا اللہ میں تیرا قرآن, یہ تیرا کلام پڑھ رہا ہوں, مجھے روشنی دے, تو اللہ نور عطا فرماتا ہے علم کا. سمجھ گیا؟ اچھا, اب یہ بات ہو گئی. تیسری چیز یہ تھی کہ کیوں یہ سب مانگے ہم, اس چکر میں ہم پڑھیں کیوں دعاؤں کے, کیوں؟ اگر یہ بھی سمجھ میں آ جائے نا, دیکھیں زندگی بدل جائے. آپ یقین جانے پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا انسان کا, دعا کے تعلق سے, اپنی زندگی کے تعلق سے, اپنی پریشانیوں کے تعلق سے, سٹریس کے تعلق سے, ہر چیز بالکل دوسرے رخ سے دیکھنا شروع کر دے گا انسان. وہ کیا؟ اب ان دعاؤں میں ہم یہ دیکھیں تو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہاؤ, کیسے, اور یہ سمجھ میں آ گیا کہ واٹ, کیا مانگے. اب یہ کہ کیوں مانگے, کرتے رہے کام سارے, کیوں مانگے, پرپس کیا ہے, ہدف کیا ہے, اس کو بھی جناب ابراہیم نے اپنی دعاؤں میں ایک ایک لفظ میں پیش کر دیا. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, یا اللہ انہیں پھلوں کی دولت کرامت فرما. پھل آئے, یعنی پھل جو ہے وہ علامت ہے رزق کی. اور سبحان اللہ, لفظ پھل اس لیے کہا کہ پھل ایک ایسا لفظ ہے کہ جو 2 بڑی نعمتوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ایک رزق اور دوسرے اولاد. رزق بھی پھل ہے, اولاد بھی پھل ہے اس شجر کا, ہے کہ نہیں؟ تو کہا یا اللہ مجھے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, ان کو ثمرات کرامت فرما. کیوں؟ وائی لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ, اس لیے نہیں کہ وہ انجوائے کریں میرے بچے, یا اللہ ان کو رزق دے تاکہ انجوائے کریں, بڑا ان کا ہیپی لائف, جس کو یہاں ہیپی لائف کہا جاتا ہے, ہیپینس نہیں, وہ ریئل ہیپینس مانگ رہے ہیں ابراہیم. یا اللہ انہیں تو رزق دے. کیوں دے دے؟ مزہ آ جائے ان کو, اچھے مکانات ان کے ہو جائیں, بہترین گاڑیاں ہو جائیں, بینک بیلنس ہو جائے, فلاں ہو جائے, فلاں ہو جائے. نہیں, پھر کہا کہ لعلہم یشکرون, تاکہ یہ شکر ادا کرنا شروع کریں, تاکہ شکر گزار. دیکھیں کیا ہے, کہاں ہم ہیں اور کہاں یہ دعائیں ہیں. آپ سوچیں کہ کیا قرآن کتنے حسن, کتنے پیارے انداز سے ان مسائل کو پیش کر رہا ہے. اور اگر ہم ان کو سمجھنے لگیں کتنا سکون ہم کو, پھر کہاں کا سٹریس آئے گا. کیسی پریشانی, اس کو دیکھو منہ لٹکا ہوا, کیوں بھائی پریشان ہے آج کل؟ نہیں کہا کہ پریشان, کیوں پریشان ہو؟ دیکھو لعلہم یشکرون, گول ہر دعا کا کیا ہے؟ لعلہم یشکرون. گول ہر چیز, یعنی تم دعا, بھائی انہوں نے کیا مانگا؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, یعنی دنیا سے تعلق رکھتا ہے نا, چاہے اولاد ہو چاہے مال ہو, دنیا سے مانگ رہے ہیں نا, تو کوئی بری بات تو نہیں ہوئی دنیا مانگنا, بہت اچھی بات ہے, ضرور مانگ, کس نے کہا مت مانگو. مگر یہ دنیا مانگنے کا اگر گول چینج کر دو تو کامیابی ہی کامیابی ہے. اگر دنیا مانگو دنیا کے لیے تو یہ دنیا ہی تک رہ جائے گی. اگر دنیا ہی مانگو مگر آخرت کے لیے تو یہاں بھی کامیابی ہے, وہاں بھی کامیابی ہے. اور اس میں کچھ ایکسٹرا ایفرٹس نہیں ہے, صرف نیت کو چینج کرنا ہے. کوئی محنت نہیں کرنی ہے ایکسٹرا. بھائی مثلا آپ کو 8 گھنٹے کی جاب کرنی ہے, اب آپ کو 9 گھنٹے نہیں کرنی ہے جاب کے, 1 گھنٹہ ایکسٹرا کریں, یہی 8 گھنٹے کریں
مگر اس لیے کریں کہ یا اللہ مجھے اچھی جاب ملے تاکہ میں تیری اچھی خدمت کر سکوں، تاکہ وہ بچے جن کی ذمہ داری تو نے میرے سپرد کی ہے میں ان کو اچھی زندگی دے سکوں، تاکہ تیرے حکم پر عمل کر، تاکہ اس پیسے سے میں واجبات کو ادا کر سکوں، تاکہ اس پیسے سے میں مدد کر سکوں، تاکہ جیسی آپ نے نیت صحیح کی وہی کام کر رہے ہیں آپ، مگر اس کی ویلیو چینج ہوگی، بدل گئی۔ اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دعائے کمیل سے دے دوں، میں اس لیے بار بار دعائے کمیل کا حوالہ اور دوسری دعاؤں کا حوالہ دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ قرآن کی جو دعائیں ہیں ان میں اور معصومین کی دعاؤں میں کتنی مماثلت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قول معصوم بھی الٹیمیٹلی آخر میں جا کر قول خدا ہی تو ہے، اس لیے کہ معصوم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ تو سنیں جناب، اب دیکھیں ایک صاحب ہیں جو 1 گھنٹہ لگاتے ہیں مثلا روزانہ ورک آؤٹ میں اپنے مسلس بنانے میں۔ ہم نے کہا بھیا تم مسل کیوں بنا رہے ہو یار، بیٹھو ادھر نماز پڑھو 1 گھنٹہ، تم اگر نماز پڑھو گے تو اچھا نہیں تمہارے لیے۔ نہیں، کس نے کہا؟ یہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں، یہ اسلام کو جو نہیں سمجھتے وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ بالکل جا کر ورک آؤٹ کرو، بالکل جا کر یہ ایکسرسائز کرو، بالکل اپنے مسل بناؤ۔ کس نے منع کیا؟ اسلام نے منع نہیں کیا۔ یہ جو لوگ اسلام نہیں سمجھتے وہ ایسی بات کر سکتے ہیں، بناؤ، مگر نیت کیا ہے اس کی، وہ ہے ساری بات۔ تو مولا نے فرمایا دعائے کمیل میں قوی علی خدمتک جوارحی، یا اللہ میرے اعضاء و جوارح کو مضبوط کر دے۔ کیوں؟ علی خدمتک، تیری خدمت کے لیے۔ تو وہی جو تم نے ایکسرسائز کیا وہی تم نے وہی کرو، مگر صرف نیت یہ چینج کر دے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے قوت اور طاقت حاصل ہو، تاکہ ہم پھر اللہ کی خدمت اور بہتر طریقے سے کر سکیں۔ صلی اللہ علیہ محمد تو بڑے پہلو ہے میرے دوستو، دعاؤں کا جو انداز ہے، جو طریقہ ہے، اور خاص طور پر جناب ابراہیم نے جو دعائیں کی بڑا لطف ہے اس میں واقعہ، یقین جانا۔ اب اختتام میں ایک چیز رہ گئی ہے، دیکھنا یہ ہے، ساری باتیں چھوڑ کے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت ہی نہیں ہے، مگر یہ ایک پوائنٹ اہم رہ گیا کہ کیا جناب ابراہیم نے اتنی دعائیں کی؟ ابھی تک ہم 4 مجلسوں سے حضرت ابراہیم کی دعائیں پیش کر رہے ہیں۔ یعنی ایک بندہ ہے جو اپنے رب سے محو گفتگو ہے، تو وہ تو تذکرے ہو گئے، اس رب نے کیا دیا اسے، وہاں سے بھی کچھ ملا کہ نہیں، قبول ہوا کہ نہیں؟ اچھا قبول ہوا، ٹھیک۔ تو ہم نے اس پر تو گفتگو کی، انہوں نے ایسے مانگا ایسے مانگا ایسے، اللہ نے کیسے قبول کیا یہ بھی تو پتہ چلے۔ اختصار کے ساتھ سب باتوں کو اگر سمیٹیں تو ہم یوں کہیں گے کہ ابراہیم نے سبحان اللہ جتنی دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا ہے، اور جس جس جگہ ان دعاؤں کی قبولیت کا اعلان کیا ہے الفاظ بھی وہی استعمال کیے، چاہے کسی اور آیت میں، چاہے کسی اور سورہ میں، بہت ہے۔ مثلا یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 28 29 اس کو جا کے پڑھ لیجیے۔ اس پر کبھی ہم نے یہاں کچھ سال پہلے گفتگو کی تھی، ہمیں یاد ہے، وہ بہت دن پہلے کی بات ہے، لیکن وہ پوری مجلس، اس لیے ہم اس کو چھیڑ نہیں رہے، وہ پورا شروع سے آخر تک اس میں لطف جب یہ ہے جب پورا شروع سے آخر تک اس کو آپ پڑھیں۔ وہ کیا ہے کہ جناب ابراہیم اور اسماعیل جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کیا کہا، یا اللہ قبول کر لے اور ہم دونوں کو مسلمان قرار دے، وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، ہم بلنس دیکھیں، نبی ہیں بھئی، دونوں نبی ہیں،
اور یہ دونوں نبی اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ مسلمان بنا دے، مسلمان امت ہے، یا اللہ ہمیں وجعلنا مسلم، ہم دونوں کو مسلمان قرار دے۔ دیکھیں ہمبلنس کیا، کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کوئی کس کو کیا کہہ رہا ہے، اس کی پرواہ مت کرو۔ یہ فتوے نہ کسی کو مسلمان بناتے ہیں نہ کافر بناتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ خدا کس کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ یا اللہ تو کہہ دے مسلمان، یہ پوری دنیا تو کہہ رہی ہے کہ ابراہیم مسلمان ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تو کہہ دے ابراہیم تم ہمارے مسلمان، تم ہمارے مسلم ہو۔ اب یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت، یہاں پر ایک خواہش کی، یہی الفاظ اللہ نے استعمال کیے سورہ صافات میں۔ کیا کہا؟ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں بحیثیت مسلم ہماری بارگاہ میں آئے سر جھکا کر، اسلام یعنی سرنڈر، سبمیشن، جب وہ سبمسو ہو کر ہمارے سامنے آئے، مسلم ہو کر، پتہ کیا چلا کہ مسلم وہ ہے جو اس حد تک سبمسو ہو جائے کہ باپ ہو تو بیٹے کی قربانی دینے کو تیار ہو جائے، بیٹا ہو تو اپنی قربانی حاضر کرنے کو تیار ہو جائے۔ جب اس منزل تک کوئی پہنچتا ہے تب خدا اسے مسلم کہتا ہے۔ اب تم دعویٰ کرتے پھر وہ مسلمان ہونے کا، مگر خدا کس کو کہہ رہا ہے مسلم؟ جو اتنا اسلام کی منزل پر پہنچ جائے کہ بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار ہے اللہ کے لیے، یہ ہے اسلام۔ مگر کہا انہوں نے کیا مطلب خواہش کی تھی، یا اللہ تو کہہ دے مسلمان، اللہ نے کہا ابھی کہوں گا، ابھی نہیں، موقع آئے گا تو کہوں گا، چنانچہ کہہ دیا اسلام۔ ایسی بہت سی مثالیں انہی سورہ بقرہ کی آیات میں اختتام میں وہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، صرف یہاں یزکیہم بعد میں ہے، وہاں پہلے یزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ تو ان میں ایک نبی بھیج دے۔ تو الفاظ جو تھے وہ ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دیکھیں آپ الفاظ، تو جب قبول اللہ کرتا ہے جناب ابراہیم کی دعاؤں کو تو الفاظ بھی نہیں بدلتا، انہی الفاظ میں قبول کرتا ہے جن الفاظ میں مانگے تھی دعا، یہ دعا قبول۔ اب ایک دعا ہے جو جناب ابراہیم نے مانگی ہے اور اس کا ذکر ہے سورہ شعراء میں، آیت نمبر 184 میں۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں، اور روایت یہ ہے کہ جس وقت کعبہ بنا چکے تو اللہ نے کہا کہ وَاحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، ہم نے عہد لیا ہے ابراہیم و اسماعیل سے کہ تم اس کعبے کو، ہمارے اس کعبے کو پاک رکھنا، طاہر للطائفین، عہد ہو گیا، اب جب تک زندہ رہے پاک رکھا، مگر اس کے بعد پھر فکر ہوئی کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ وعدہ تو میں نے اللہ سے لے لیا ہے، لیکن وعدہ تو ہمیشہ کے لیے ہے نا، تو کہا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ مجھے معلوم ہے کہ اس کعبے میں کبھی کچھ بت بھی آ جائیں گے، یہ ظاہری نجاست کعبے میں آ جائیں گے، ہم نے وعدہ کیا کہ اس کو پورا کریں، اس کو پاک رکھیں، تو یا اللہ آخرین میں آنے والوں میں میرے لیے ایک لسان صدق بھیج دے۔ لسان صدق کا مطلب سچائی کی زبان۔ سچائی کی زبان کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو میں نے وعدہ کیا ہے میری زبان کو جو سچا کر دکھائے اس کو بھیج دے، کہ اس طرح پاک رکھے کعبے کو کہ کبھی نجس ہی نہ ہو۔ اب میں اس کے جواب میں جو آیت اللہ نے نازل فرمائی اس کو میں اہل بیت کی تفسیر کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ مریم آیت نمبر 50، تو انہوں نے کیا مانگا؟ پہلے وہاں سورہ شعراء کی آیت میں یا اللہ مجھے لسان صدق دے دے، سچائی کی زبان، سچائی کی زبان کوئی ہو جو میرے لیے سچائی کی زبان بن جائے۔
اللہ نے کہا ٹھیک ہے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ. دیکھیں لسان صدق دو جگہ استعمال ہے پورے قرآن میں، ایک دعا میں جناب ابراہیم کی، ایک جواب دعا میں اللہ کی طرف سے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کے لیے قرار دیا لسان صدق. آیت نمبر 50 سورہ مریم. اب جو لفظ استعمال کیا اس کے بعد، کیا قرار دیا، یہ لسان صدق کیا ہے؟ اب اس لفظ پر بڑی بحث ہے آج تک کہ کیا ہے اس کا مطلب، لیکن میں لفظ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. کچھ آپ سب کو بھی تو ہوم ورک کرنا چاہیے نا. لیکن میں آپ کو بتا دوں گا حوالے سے کہ اہل بیت نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. کیا کہا؟ ہم نے، ابراہیم نے کیا مانگا؟ سچائی کی زبان مانگی، اس لیے کہ کعبے کی طہارت چاہ رہے تھے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، اپنے وعدے کو پورا. سچا ہے یہ اپنی زبان کا، دنیا ہمیشہ کہتے رہے کہ ابراہیم زبان کا سچا تھا. تو یا اللہ اس زبان کی سچائی کے لیے مجھے زبان کی سچائی چاہیے، لسان صدق چاہیے، ایسی زبان چاہیے جو سچی زبان بن جائے میرے لیے. تو اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کے لیے سچائی کی زبان بنایا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. کہتے ہیں نا نام نہیں ہے علی کا، تاکہ پڑھو، ہم نے ان کے لیے سچائی کی زبان بنایا علی. بس یہ ہے لفظ علی، سچائی کی زبان بنایا علی. اب جتنے ترجمے آپ دیکھیں گے، یعنی ہم نے ان کے لیے سچائی کی زبان بنایا بلند، بلندی کے ساتھ، علی یعنی بلند. چلو اس بہانے یہ تو پتہ چلا کہ علی یعنی بلند، یہ تو مانا کہ علی یعنی بلند. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مفعول ثانی ہے، یعنی ہمارے یہاں تفاسیر میں ہے، ہم اس پہ انفسائز اس لیے نہیں کرتے کہ ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم علی کے لیے یہ ثابت کریں کہ قرآن میں علی کا نام ہے. علی کی صفات اتنی ہیں کہ لوگوں سے وہی نہیں سنبھالی جا رہی ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ ثابت کرنے کی کہ علی کا نام ہے قرآن میں. مگر ہیں روایات کہ اس سے مراد یہاں پر لسان صدق علیہ، ہم نے علی کو لسان صدق قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو فکر تھی کہ یہ کعبہ پاک کیسا رہے گا. یا اللہ کوئی ایسا بھیج دے کہ جو اس کعبے کو ہمیشہ کے لیے پاک کر دے. علی کے علاوہ دکھا دو کوئی جس نے کعبے کو ایسا پاک کیا ہو بتوں سے کہ قیامت تک کبھی کوئی بت نہیں آ سکتا. ہمارے یہاں تو روایات ہیں کہ اس سے مراد مولا کا نام ہے، یہ جو علیہ ہے اللہ نے نام لیا حضرت علی کا. لیکن یہ کمال قرآنی ہے اور بلاغت قرآنی ہے اور اللہ کا وہ انتظام ہے کہ نام اس طرح لیا کہ اس کو نکال نہ سکے، اس کو چھیڑ نہ سکے. ٹھیک ہے، کیا ہے اس کا بلند ہے، کوئی بات نہیں، تو چھوڑ دو، نام نہیں لیا مثلا. اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ایک چیز مانگی اللہ سے، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری زبان سچی رہے، یہ کعبہ پاک رہے. چلو نام نہیں لیا، اب تم بتاؤ اس شخص کا نام کہ جس نے ابراہیم و اسماعیل کے اس وعدے کو سچا کر دکھایا اور جو ان کے لیے لسان صدق بن گیا. اور اس میں حیرت ہی کیا ہے، جو اللہ کے لیے لسان بن جائے، وہ اگر لسان صدق بن جائے جناب ابراہیم کے لیے، تو حیرت کون سی ہے؟ کون سی حیرت کی بات ہے؟ وہ تو لسان ہے ہی. اب کسی نے پوچھا یہ لسان ہی کیوں کہتے ہیں؟ لسان اس لیے کہتے ہیں میرے بھائی کہ لسان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں زبان کی. ہمیشہ پوری زندگی زبان جو ہے وہ دانتوں کے بیچ میں گھری رہتی ہے، اور دانتوں کی بھی ایک خصوصیت ہے اور زبان کی بھی ایک خصوصیت ہے. دانتوں کی خصوصیت ہے کہ جہاں موقع ملا زبان کو اذیت پہنچا دی. کیا ہوا؟ وہ تکلیف ہو رہی زبان، کیا ہوا؟ دانتوں کے بیچ میں آ گئی. ارے
دوست ہیں, آس پاس رہتے ہیں, قریب رہتے ہیں, اور موقع ملا اور دبا دیا. موقع ملتا ہی زبان کیا کرتی ہے, دانتوں کے بیچ میں کوئی چیز پھنس جائے, بار بار زبان وہی جا رہی ہے, جب تک وہ نکلتے ہیں زبان کو چین نہیں آتا. یہ زبان کی خصوصیت ہے, وہ دانتوں کی خصوصیت ہے. صلوات بھیجے محمد والے. محترم, گفتگو تمام ہوئی اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی گفتگو کی, پروردگار انشاءاللہ اس سے شرف قبولیت کرامت فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآنی اسرار و رموز کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر سکیں. اور خداوند عالم انشاءاللہ ہمیں سلیقہ دعا کرامت فرمائے اور ہماری دعاؤں کو بھی شرف قبولیت کرامت فرمائے. اور دنیا میں جتنے مومنین ہیں جو کسی طرح بھی پریشان ہیں اور دعائیں ان کی مسلسل ہو رہی ہیں, پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور جو بھی ان کے حق میں بہتر ہے اس کو انجام دے. تو یہ ادعیہ جناب ابراہیم کی, اس کو جب بھی آپ کو موقع ملے مزید آپ پڑھ سکتے ہیں. کافی ہم نے حوالے دیے ہیں اور باقی ہے کہ آپ خود بھی مزید انشاءاللہ. دعا ہے, اپنی اولاد کے لیے ہر جگہ دعا کی ہے, رزق کی دعا کی ہے, بہت قربانی دی, ایسی جگہ لا کے چھوڑ دیا جہاں پہ آب و گیاہ میدان ہے, مگر اس کے بعد بھی دعا یہی کی کہ یا اللہ ان کو رزق دے دینا. مگر ایک قربانی ہے جس کو ذبح عظیم کہتے ہیں, وہاں قربانی دینے والا کوئی ایسی دعا نہیں ملتی امام حسین کی کہ یا اللہ میرے بعد بچوں کو پانی مل جائے, بلکہ صرف یا اللہ میرے بعد اسلام بچ جائے, یا اللہ تیرا دین محفوظ رہ جائے. ابھی اگر تیری مرضی ہے میرے بچے پیاسے رہیں دین کے لیے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں. اور کتنی بڑی بات ہے کہ ہر قربانی انسان خود کو کسی بھی پریشانی میں ڈالنے کو کبھی آمادہ ہو جاتا ہے, لیکن بچوں کو پریشانی میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. حسین جب مدینے سے چلے تو اسی لیے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلے تاکہ معلوم ہو جائے کہ حسین بے گناہ ہے, اس لیے کہ اصغر جیسا بے گناہ ساتھ میں ہے, سکینہ جیسی بے گناہ ساتھ میں. اور سکینہ جن کا تذکرہ ان 4 مجلسوں میں کیا گیا, نام ہی سے معلوم ہے حسین کے دل کے لیے تسکین کا سبب کا نام سکینہ. اور اتنی یہ بات معروف تھی سب میں, یوں تو ہر بیٹی باپ کے لیے سکون کا سبب ہوتی ہے, مگر سکینہ اس انداز سے باپ کے لیے سکون کا سبب تھی کہ ہر کو معلوم تھا کہ حسین سکینہ سے کتنی محبت ہے. اور جیسے میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا, یہی وجہ تھی کہ جو سپاہی گزرتا تھا اور اسے پتہ چلتا تھا کہ یہ سکینہ ہے, وہ عمدن آتا تھا اور سکینہ کو اذیت دیتا تھا, صرف اس لیے کہ تاکہ حسین کو اذیت پہنچے, اس لیے کہ حسین کی بیٹی ہے, اس لیے کہ حسین کی بیٹی ہے. یزید کے دربار میں جب قافلہ داخل ہوا ہے اور ایک ہی رسن میں 12 گلے ہیں, بس ایک مرتبہ یزید کی نظر پڑتی ہے ایک بچی پر جو بار بار اپنے پیر اٹھاتی ہے اور زمین پہ رکھتی ہے, تو کہا یہ کون بچی کا؟ یہ حسین کی بچی سکینہ ہے. کہ اچھا یہ وہی سکینہ ہے جس سے حسین بہت پیار کرتے تھے؟ کہ ہاں یہ وہی سکینہ, سب کو معلوم تھا. کہا سکینہ یہ بار بار اپنے پیر اٹھاتی اور رکھتی کیوں ہو؟ تو کہا ظالم تجھے معلوم نہیں, دیکھتا نہیں ہے, ایک ہی رسن میں 12 گلے ہیں. یہ بیویاں جب اپنے سر کو بلند کرتی ہیں تو میرا گلا گھٹنے لگتا ہے, جب وہ تھک جاتی ہیں اور اپنے سر کو بلند کرتی ہیں تو گلا گھٹتا ہے, اور جب میرے لیے اپنے سر کو جھکا دیتی ہیں تو میں اپنے پیروں کو زمین پہ رکھ لیتا ہوں. میرا قد چھوٹا ہے, بیویوں کا قد بڑا ہے.
میرا گلا گھٹتا ہے. یہ سنا تو کہا اچھا ٹھیک ہے گلا کھول دیا جائے. کھلا تھوڑی دیر کے لیے, کچھ تھوڑا سکون ملا ہوگا سکینہ کو, مگر یہ جسمانی سکون شاید صرف جسمانی سکون تھا اور اس کی جگہ پر ذہنی اذیت دینے کے لیے ایسا کیا گیا تھا. یزید کوئی رحم دل نہیں تھا کہ اس کو رحم آیا ہو سکینہ پر, اس کا مقصد کچھ اور تھا. اس کا مقصد اس وقت معلوم ہوا جب سکینہ کا گلا کھولا گیا تو کہا سکینہ تم حسین کی بیٹی ہو؟ ہاں میں حسین کی بیٹی ہوں. سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے. ہاں بہت محبت کرتے تھے. تم بھی محبت کرتی ہو؟ بے شک میں بھی محبت. دیکھیں ایک چھوٹی سی بچی, اس کا تصور کریں, ایک چھوٹی سی بچی سے ایک بادشاہ اس طرح سے گفتگو کر رہا ہے, دربار بھرا ہوا ہے, اور مقصد کیا ہے؟ اس بچی کی توہین کرنا. بچی سے گفتگو کر کے بات اس انداز سے ہو رہی کہ سب لوگ ہنسیں, بچے کی توہین ہو, تمسخر ہو. تمسخر کا مقصد ہے اچھا سکینہ اگر تمہارے بابا بہت تم سے محبت کرتے تھے تم اپنے بابا کو دیکھنا چاہو گی؟ وہ سکینہ جس نے اپنے بابا کو رخصت کیا تھا اس وقت, اور رخصت کرتے ہوئے کہا تھا بابا مت جاؤ تنہا مجھے چھوڑ کر, جب اسے یہ سننے کو ملا کیوں نہیں بابا کو کیوں نہیں دیکھنا چاہوں گی, میں ایک عرصے سے بابا کو دیکھنا چاہتی ہوں, میرے بابا کہاں ہیں بتا ظالم, میرے بابا کہاں ہیں؟ کہا اچھا ٹھیک ہے میں ابھی تمہیں دکھاتا ہوں تمہارے بابا کہاں ہیں. ایک مرتبہ وہ تشت منگایا جس میں سر حسین رکھا ہوا تھا, رومال کو ہٹایا, کہا سکینہ یہ تمہارے بابا. دور سے بابا کے سر کو دیکھا, سکینہ دوڑ کے آنا چاہتی ہے کہ ایک مرتبہ روک دیا جاتا ہے, رک جاؤ سکینہ تم مت آؤ, تم نے بھی کہا تھا نا کہ تم سے تمہارے بابا بہت محبت کرتے ہیں, ہم تو جب جانے جب تم وہی کھڑی رہو اور تمہارے بابا تمہارے پاس آ جائیں. جیسے یزید نے کہا پورا مجمع ہنسنے لگا, مذاق اڑانے کے لیے سکینہ کے ہنسنے لگا, سکینہ کے آنسو بہنے لگے. سید سجاد کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, زینب اس منظر کو دیکھ رہی ہے, یہ کیفیت عجیب ہے. اچھا ہاں یاد رکھ میرے بابا مجھ سے محبت کرتے ہیں, میں اگر پکاروں گی تو ضرور آ جائیں گے, تو پھر پکارو ذرا ہم دیکھیں تمہارے بابا کیسے آتے ہیں. سکینہ خاموش ہے, پھر اس ساڑھ کے پکارو نا, پکارتی کیوں نہیں ہو؟ بس ایک مرتبہ سکینہ نے اٹھ کے آواز دی اچھا تو تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بابا ابھی زندہ ہے؟ میں تجھ کو ابھی بتاتی ہوں میرے بابا زندہ ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے. اپنے جلے ہوئے دامن کو اٹھا دیا, بابا یہ ظالم محبت کا امتحان لے رہا ہے, یہ سب ظالم ہنس رہے ہیں میری محبت کے اوپر. مولا میرے آقا اے میرے بابا آئیے میرے اس آغوش میں آ جائیے. جلا ہوا دامن اٹھا تھا, ابھی سکینہ کے جملے پورے نہ ہوئے تھے, لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سر حسین تجھ سے بلند ہوا, ہوا میں معلق رہا تھوڑی عرصے کے لیے, اور اس کے بعد جب سکینہ کی آغوش میں آیا سب کی نگاہوں نے دیکھا سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ دیا. بابا بابا یہ ظالم ابھی بھی مجھے اذیت دے رہے ہیں, بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جلے, مجھے تماچے مارے گئے, بابا آپ نے جو گوشوارے پہنائے تھے بابا وہ گوشوارے چھین لیے گئے. آپ کی زحمت تمام آخری مجلس ہے. یہ ان امتحانوں سے گزرتی ہوئی سکینہ کہاں آتی ہے؟ قید خانے شام میں. اور کل آپ نے شہادت سماعت فرمائی. بس 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. سید صابرین کتنا صابر ہے وہ, اللہ اکبر. میں نے عرض کیا کہ خدا جانے کیسے اپنی بہن کو دفن کیا ہوگا. کوئی اس کیفیت کو پیش نہیں کر سکتا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں, پاؤں میں بیڑیاں ہوں, گلے میں خاردار توق ہو. وہ اپنی بہن کو اسی مقام پر دفن کر رہا ہے جہاں بہن کا انتقال ہوا. دفن کر دیا. اور اس کے بعد خدا جانے کے اہل بیت نے وہ رات کیسے گزاری, وہ رات کیسے گزاری ہوگی. بس اس کے کچھ عرصے کے بعد جب یزید نے بلایا ہے جناب سید سجاد کو, سجاد ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں, آزاد کرتے ہیں. دنیا کا ہر قیدی یہ خبر سن کے خوش ہوتا ہے. واحد یہ قیدی تھے کہ جب انہوں نے سنا کہ ہم آزاد ہوئے ہیں تو روئے ہیں, گریہ کیا ہے. ہم ماتم کریں گے حسین کا. ماتم ہوا. ماتم کرنے کے بعد زینب نے بنا ڈالی ماتم کی اور مسجد جازہ کی. اس کے بعد جب روانہ ہوئے ہیں
قافلہ تیار ہو چکا ہے، بس یہ دو جملے، دو فقرے آپ کے خط جملے، جب تیار ہو چکا قافلہ، اب قافلہ آمادہ ہے جانے کے لیے، بس ایک مرتبہ بشیر حکم دیتا ہے قافلے کو آگے بڑھایا جائے، قافلہ چلنے لگا، زینب آواز دیتے رک جاؤ، رک جا بشیر، قافلے کو روک لیا جائے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ قافلہ سالار ہمارا نہیں ہے۔ کون نہیں ہے؟ وہ عابد بیمار نظر نہیں آ رہا۔ کہا ذرا دیکھو کہاں ہے عابد بیمار؟ کہا رک جاؤ میں جا کر دیکھتی ہوں۔ زینب تلاش کرنے نکلی، وہ زینب جو ہمیشہ سکینہ کو تلاش کرنے نکلتی تھی، آج سید سجاد کو تلاش کرنے نکلی ہے۔ کہاں چلی؟ ایک مرتبہ آئی، کیا دیکھا؟ سید سجاد بہن کی قبر پر بیٹھے ہیں، بیٹھ کر کہہ رہے میری بہن سکینہ، تمہارا بھائی جا رہا ہے، اٹھو، اب تمہیں کوئی تماشے نہیں مارے گا۔ سکینہ پوچھا کرتی تھی اے باپ بھیا تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کیوں ہیں؟ اٹھو دیکھو میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں، اب گلے میں کوئی خاردار تو نہیں ہے، اب میرے پیروں میں بیڑیاں نہیں ہیں۔ اے میری بہن تم ہمیشہ پوچھا کرتی تھی نا ہم مدینے کب جائیں گے، اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ اے بہن معاف کرو، جب تمہیں تماچے لگتے تھے تمہارا بھائی روک نہیں پاتا تھا، میں کیا کروں؟ گفتگو ہو رہے، جناب زینب آئیں، آنے کے بعد ایک مرتبہ شانے پہ ہاتھ رکھا، اٹھا لیا، اٹھو میرے لال چلو چلتے ہیں، چلو ہم چلتے ہیں، کب تک یہاں بیٹھے رہو گے؟ قابو پہ آپ سب چلے جائیں، میں اپنی بہن کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ نہیں میرے لال تمہیں چلنا ہے، تم امام وقت ہو، تم ہی تو ہم کو لے کر جاؤ گے مدینے۔ خدا جانے کا کیسے رخصت کیا ہوگا، مگر جب چلے سید سجاد آواز دی بہن خدا حافظ جا رہے ہیں، بہن ہم جا رہے ہیں، ہم کربلا بھی جائیں گے، تمہارے چچا کی قبر پر بھی جائیں گے، بابا کی قبر پر بھی جائیں گے۔ نکل گئے، صرف ایک جملہ کہوں گا، عجیب منظر تھا یہ، عجیب منظر تھا یہ۔ ایک اور منظر ہم کو نظر آیا، ایک وہ منظر، ایک یہ منظر کہ جہاں ایک بھائی ہے جو بہن کی قبر میں بیٹھا ہے، اس کے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور منظر نظر آیا، جب بہن ہے اپنے بھائی کی قبر پر خود کو اونٹ کی بلندی سے اور بہن کے دن گراتی ہے، بھیا حسین تمہاری زینب آ گئی، سب پوچھنا سکینہ کو نہ پوچھنا، ہائے تمہاری امانت شام میں رہ گئی ہے، اے بھیا تمہاری سکینہ نے بڑے تماچے بڑی وسیعان مجدین اولا مجھے منقلب پروردگار ہمارے سامنے سارے کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سننے سنانے کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ عشق و محبت و معرفت اہل بیت میں ہمارے دلوں میں اضافہ کر دے، ہماری نسلوں میں ہماری ذریت میں قیامت تک یہ عشق محبت یہ معرفت قائم و برقرار رہے۔ یا اللہ ہمارے ایمان میں استحکام ہو، ہمیں اہل بیت کی اطاعت کی توفیق کرامت فرما۔ خداوندہ ہمیں سلیقہ دعا کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضری کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت مرحمت فرما، تمام مومنین کی تمام جائز حاجات اور دلی مقاصد کو پورا فرما۔ جہاں جہاں مومنین آباد ہیں یا اللہ کسی طرح بھی پریشان ہیں یا بیمار ہیں، ان کی بیماری پریشانی کو دور کر۔ یا اللہ ہر مومن کو ہر بیماری پریشانی سے محفوظ رکھ۔ مولا کے زائرین جو کربلا جا رہے ہیں اور بہین میں خداوندہ اور اس وقت موجود ہیں اور جہاں جہاں جو عزاداری میں مصروف ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ یہ ظالم یہ یزیدی جو ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، خداوندہ ان کو ذلیل و خوار اس ادارے کی توسیع کے لیے جو کاوشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں خداوندہ اس میں کامیابی کرامت فرما۔ اپنے آپ میں تمہارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آن انصار میں داخل شامل فرما۔ ربنا تقبل